वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 से होने वाले नुकसानात और मुसलमानों की जिम्मेदारी, इस सिलसिले में गौर व फिक्र के लिए बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन की हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद में इजलास मुनअक़द हुआ। जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु मेट्रो के तहत हुए इस इजलास से बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने खिताब किया। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि साजिशों फितनों के इस दौर में मुसलमान अपनी जिम्मेदारी के तय गफलत न बरतें, लापरवाही न बरतें, वक्फ जायदादों का गलत और बेजा इस्तेमाल होने न दें। औकाफी उमूर के माहिर साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2024 से होने वाले नुकसानात असरात पर तफसीली रोशनी डाली। खास तौर पर वक्फ के इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर के हवाले किए जाने की सख्त मुखालिफत की। अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी ने कहा कि मुसलमान हालात से हरगिज मायूस न हों, दीगर कौमों तबकों को साथ लेकर हक व इंसाफ के लिए आवाज उठाएं, हिकमत व सब्र के साथ हालात का मुकाबला करें। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। यहाँ कमेटियां जो बनाई जाती हैं 11 महीने के लिए बनाई जाती हैं वक्फ बोर्ड से। अब जो अहबाब आते हैं वो सोचते हैं कि 11 महीने में हम क्या करें, 3 साल के लिए असल बनानी है। अब वो 3 साल की जगह में डिस्प्यूट हमारी कौम में इनको बनाए तो वो आके गलाटा करेंगे, उनको बनाएंगे तो ये गलाटा करेंगे। अब ये कमेटियां बनाने में ये बड़ा सर का दर्द बना हुआ है वक्फ बोर्ड में। आप जाकर देखें कि एक बड़ा जमगट्ठा रहता है हमारी कौम का कि मुझे कमेटी में बनाना चाहिए, नहीं मुझे 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 ये मुझ में। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे इस्लाम की एक रिवायत है और ये बात चल पड़ी है कि जो ये कहे कि मुझे बनाओ इसे हटाओ, जो नहीं बनना चाहता है उसे लेकर आकर जिम्मेदारी दो, वो पूरी जिम्मेदारी अदा करे। अब यहाँ 11 महीने, अब 11 महीने में मैं क्या करूं, तो इस वजह से अब ये ऐसे ही पड़े रहे। अब कहां इसको तरक्की की तरफ लेके आएंगे, छोड़िए, अब ऐसी ही बर्बाद होके जाए, मुझे इससे क्या लेने देना है। अक्सर वो बेशतर, जी हाँ, जो खबरस्तान है खबरस्तान, जो मस्जिद है वो मस्जिद, जो ईदगाह है वो ईदगाह, और इसके अलावा की जो जगहें हैं उन जगहों को अगर हम वहां से मनी अर्न न करें, वहां से पैसे अगर हम हासिल न करें, तो ये जायदाद क्या रहेंगी, एक गुजरी की जगह रहेगी और एक मैकेनिक शॉप बनी हुई रहेंगी। मेरे पास से कुछ लोग आए थे एक इलाके के, कहने लगे कि हजरत ये पहले की जो कमेटी है ये कुछ काम नहीं की है, हम नौजवान हैं, हम करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा भाई क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हजरत ये जायदाद हम अपने कंट्रोल में लेकर अच्छी हमारे कौम में बहुत गरीब हैं, इस वजह से मैकेनिक शॉप के लिए देना चाहते हैं, गुजरी के लिए देना चाहते हैं। तो हमारी कौम में ज़हन यही बना हुआ है कि जो वक्फ की जायदाद है इसको तरक्की का मतलब ये है कि कितना किराया आएगा और कितने करोड़ की जायदाद। तो मैंने उनसे सवाल किया तो कहा कि ये 50 करोड़ की जायदाद है, माशाअल्लाह ये माहाना 1 लाख रुपए आमदनी का सबब बन जाएगा। वाह रे वाह, मेन रोड की जायदाद 50 करोड़ की और 1 लाख, अगर आपकी ये जायदाद 50 करोड़ की हो तो वहां से आमदनी माहाना 1 लाख अगर आ रही हो तो क्या आप इस पर खिनात कर लेंगे? आप खुद इसमें हिसाब करके आप खुद फैसला लें कि अब हम कैसे इन जायदाद को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, और ये जो पगड़ी का जो माहौल बना हुआ है तमाम जायदादों में, इसे खत्म करके ये रेंट के तौर पर इसको कैसे आगे लेके आना है। एक तो ये है, दूसरी तरफ फिस्ताई ताकतों की तरफ से जो इस वक्त आजमाइशें मुसल्लत की गई हैं तो उनको किस तरह से फेस करना है, इन तमाम बातों पर हमको गौर व फिक्र करना है। अल्लाह करे कि अल्लाह हमको सही समझ अता फरमाए और सही फैसले लेने की क़ुव्वत अता फरमाए और उनको पूरी क़ुव्वत के साथ नाफिज करने की हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत अता फरमाए। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ जमात इस्लामी कर्नाटक के सदर मोहतरम अमीर हल्का और इसी तरह पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा जो हमारी रियासत के मुख्तलिफ अजला में
یہ وقف کے سلسلے میں ایک اویئرنیس پروگرام منعقد کر رہے ہیں تاکہ قوم میں ایک جذبہ ہو اور قوم کی جو جائیداد ہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو، اور جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، اور تعلیم ہے، ہاسپٹلس ہے، اور اسی طرح ہماری قوم کو جو جاب ملنا ہے اس کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں پہ نظر رکھ کر یہ سارے پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ان ساری باتوں کو، ساری کوششوں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور امت کے حق میں بھی قبول فرمائے اور انسانیت کے لیے بھی قبول فرمائے۔ اسٹیٹ کو ایک ڈیسیجن لے سکتا تھا۔ اگر کرناٹک میں 30 ڈسٹرکٹ ہیں تو 30 کلیکٹر ہیں۔ اب تمکر کا کلیکٹر ایک ڈیسیجن لے گا، کولار کا کلیکٹر ایک ڈیسیجن لے گا، اور یہ کلیکٹر جو ہیں گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں، وہ منسٹر یا حکومت جو کہتی ہے وہ کرتا ہے، وہ جوڈیشیس ڈیسیجن نہیں لیتا، وہ ڈائریکشن پہ کام کرتا ہے۔ ٹریبونل جو ہوتی ہے لیگل طریقے سے کام کرتی ہے، تو یہ ٹریبونل کے حق اور سروے کمیشن بھی لیگلٹی پہ کرتا ہے، تو آپ اس کو ختم کر دیں۔ گورنمنٹ جو پراپرٹیز ہیں، اگر یہ کلیکٹر، انصاف دیکھیے کیسی ہے، کلیکٹر گورنمنٹ کا سروینٹ ہوتا ہے، اور کوئی پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے یا نہیں اس کو ذمہ داری دی گئی ہے ڈیسائیڈ کرنے کی، اور وہ اگر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ پراپرٹی ہے تو وقف پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ فوراً اس کو میوٹیشن کر کے ریکارڈ تبدیل کرنے کا ہی پہنچ جاتا ہے، بغیر نوٹس کے، بغیر کچھ کے۔ اور اسی طرح سے جو پراپرٹیز آلریڈی گورنمنٹ وقف کے ہو گئے، گورنمنٹ پراپرٹی، اس کا پھر سے جائزہ لے کے وہ پہلے کے پچھلے جو ڈیسیجنز ہیں اس کو بھی بدلا سکتے۔ اور افٹر جو کلیکٹر ہے، ڈی سی ہے، وہ گورنمنٹ جیسا بولتی ہے ویسا کام کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا آج کا جو قانون ہے وہ اسٹرکٹ قانون ہے کہ ٹریبونل ڈیسائیڈ کرے کہ کوئی جائیداد گورنمنٹ کی جائیداد ہے یا نہیں، اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ گورنمنٹ کے قبضے میں وقف کی پراپرٹی ہے تو فوراً 6 مہینے کے اندر گورنمنٹ کو وہ پراپرٹی لوٹا دینا چاہیے۔ اب یہ کمپلیٹ اس کو ختم کر دیا۔ اس اور ایک امینڈمنٹ جو لا رہے ہیں، جو رجسٹرڈ وقف ہزاروں کے چل رہے ہیں، گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اب دوبارہ اب یہ طریقے سے لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پراپرٹی 9 لاکھ وقف پراپرٹیز ہیں، 9 لاکھ ایکڑ ہیں، یہ فرض فگر، یعنی ہماری جو کمیٹی جے پی سی جو میں ہیڈ کرتا تھا، وہ پورے ریاستوں کا جائزہ لے کے اس رپورٹ میں ہر ریاست کے جو وقف پراپرٹیز ہیں اس کے ڈیٹیل دیا گیا ہے۔ اس وقت پر لگ بھگ 6 لاکھ پراپرٹیز تھے، اب اس کو لوگوں کی نظر میں لانے کے لیے 9 لاکھ بنا دیا۔ اب یہ وقف پراپرٹیز جتنے بھی ہیں ہندوستان میں، آپ کو دوبارہ رجسٹریشن کرنا اور اسے 6 مہینے کے اندر کرنا پڑے گا، جو امپاسبل ہے۔ تو اگر نہیں رجسٹر کرے وہ وقف پراپرٹی کیس سے چلے گا، یہ ڈراکونین لا ہے۔ اب دیکھیے جو وقف ہیں وہی رجسٹر نہیں کر رہے ہیں مسلمان، اب یہ 6 مہینے کے اندر آپ پورے 6 لاکھ یا 8 لاکھ یا 9 لاکھ کو کہاں سے یہ کریں گے 6 مہینے کے اندر؟
تو یہ بھی ایک ناممکن بات کو کوشش کیا ہے. وقف بورڈ، اب جو بورڈ ہے اس میں اگر 11 لوگوں کا بورڈ ہے تو 6 ممبر الیکٹڈ ہونا چاہیے. متولی کا کانسٹیٹوئنسی ہے، ایم ایل اے کی کانسٹیٹوئنسی ہے، ایم پیز کی کانسٹیٹوئنسی ہے، لیگل، یہ سب یہاں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اب وہ نکال دیے، اب خالی نامینیٹ گورنمنٹ کرے گی، جس کو چاہے اس کو کرے. اس میں اور کیا کنڈیشن لائے ہیں؟ وہ بورڈ میں 2 عورتوں کا ممبر ہے، وہ پہلے سے ہی ہے. اب پبلک کو یہ کر رہے ہیں کہ ہم عورتوں کی جگہ، وہ پہلے سے ہی ہے. اب صرف نان مسلم کو وقف بورڈ میں 2 نان مسلم ریپرزینٹیٹیو وقف بورڈ میں بھی ہونا چاہیے اور سینٹرل وقف کونسل. اب جو ہے یہاں کا سی او جو ہے، اب آپ کے قانون میں صرف مسلمان ہی ہونا چاہیے سی او. اب وہ نکال دیے ہیں، کوئی بھی ہندو بھی وقف بورڈ کا سی او ہو سکتا ہے. اب نیا اگر وقف بنانا ہے، اگر آپ کوئی مسجد بنا رہے ہیں، کوئی ادارہ بنا رہے ہیں، این جی اوز بنا رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا ٹرسٹ کرتے ہیں، یا تو سوسائٹیز میں کرتے ہیں، یا کوئی ورڈ آف ماؤتھ بھی ہو جائے گا. اب وہ نہیں ہوگا. اب آپ کو اگر وقف بنانا ہے تو پہلے ڈی سی کو اپلیکیشن دیں، اور وہ ڈی سی اسکروٹنی کر کے پرمیشن دیتا ہے تو ہی وقف. ایک نیا سیکشن ہے. آج جو ہے کوئی وقف رجسٹر ہوا ہے، اگر وہ مسلمانوں کے اس میں ہے تو ایک وقف ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اگر کوئی ڈسپیوٹ کرنا چاہتا ہے، اگر مسلمانوں کا ہے تو 1 سال کے اندر ڈسپیوٹ فائل کر سکتا ہے. نان مسلم کبھی بھی کر سکتے ہیں ڈسپیوٹ، ٹریبونل کے پاس جا سکتے ہیں. اب وہ ختم ہو گیا ہے، وہ بھی ختم کر دیا. ٹریبونل کو فائنل اتھارٹی نہیں، اب ٹریبونل فائنل اتھارٹی تھی، اور پہلے 3 ممبرس ہوتے تھے ٹریبونل. اب اس کو نکال کے 2 ممبر کر دیے، اور ٹریبونل کا ممبر بھی نان مسلم ہو سکتا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، جو اب بورڈ جو ہوتا ہے نامینیٹڈ ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی لا سکتا اور اپنے من مانے لوگوں کو بورڈ میں ڈال سکتے ہیں. وقف پراپرٹیز کا جو تحفظ ہے وہ بورڈ کر سکتا ہے یا نہیں، جو سب نئے بورڈ بنائیں گے. فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہو گیا مانند آپ ارزاں مسلمان کا لہو والی بات. کون ہے جو آواز اٹھا رہا ہے؟ یہی انسانی حقوق کے اور یو این کے اور انٹرنیشنل کورٹ کے اور انسانی حقوق کی دہائی دینے والے آج کس طرح بے دریغ ایک قوم کو، فلسطینیوں کو، جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہنے کو جی چاہتا ہے کہ انسان کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ.
چنانچہ ایسے حالات ہیں اس متمدن دنیا میں، 21ویں صدی کی اس دنیا میں انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مگر بہرحال ہم کو ان حالات میں ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا۔ خود ہمارے اپنے اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی خصوصیات اور دستور کی خصوصیات کیا ہیں، مگر یہاں فیسزم جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے، اور اگرچہ وہ کمزور ہوئے اس بار کے الیکشن میں، مگر آج بھی جس طرح ان کی سازشیں ہیں، یہ کوئی محض پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک آئیڈیالوجیکل، ایک نظریاتی گروہ ہے جو اس وقت یہاں حکمراں ہے، اور ان کے سامنے ایسے کئی ایک منصوبے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اپنی ریاست میں اسمبلی الیکشن کے نتائج الحمدللہ اور ان کی طاقت کمزور کرنے میں ہم لوک سبھا کے الیکشن میں کامیاب ہے، مگر یہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک منظم کوشش ہے، اور فیسزم کا مقابلہ ہمیں نظریاتی سطح پر، ہمیں پولیٹیکل لیول پر، کلچرل لیول پر، ایجوکیشنل لیول پر، ہر سطح پر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کیسے فیسزم اس ملک کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمان پہلے نمبر پر ہو سکتے ہیں، مگر اس نظریے کو مزید تقویت ملے تو یہ پورے ملک کی بربادی کا سامان اس میں ہے۔ چنانچہ فیسزم یہاں ہے، اسلاموفوبیا کو بڑے پیمانے پر یہاں پھیلا دیا جا رہا ہے، اور مسلسل منصوبہ بند کوششیں ہو رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں، دیکھ مسجد میں شکست ہے رشتہ تسبیح شیخ، اور مندر میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، وہ شطرنج کے چیس کی طرح مووز کرتے ہیں اور حالات بگاڑتے ہیں اور اسٹریٹجی کے ذریعے کام کرتے ہیں، اور ہم گودے میں کشتی کرنے کی جو روایت ہے اس طرح ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسٹریٹجی سے اور پولیٹیکل لیول پر، ڈیموکریٹک لیول پر، پبلک اوپینین لیول پر ہم کو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ایک تکثیری سماج میں رہتے ہیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ کوئی میجورٹیرین ملک نہیں ہے، یہ ایک نیشن سٹیٹ ہے جہاں ہر سٹیزن کو ایکول رائٹس حاصل ہیں، اور مسلمان یہاں سٹیزن بائی رائٹ ہیں، سٹیزن بائی برتھ ہیں، تو ہم برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جد و جہد ہونا چاہیے، اور دستور کی بالادستی کے لیے ایک ایسا ملک ہے جہاں لا انفورس کیا جاتا ہے، ہر چیز بائی لا ہونی چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں ہم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے اصول پر عمل کرتے ہوئے، دیگر اقوام کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے، مختلف فورمز اور ڈائلاگ کے راستے اختیار کرتے ہوئے اپنی بات کو سمجھانے، منوانے اور حقوق کی بازیابی کے لیے، اور یہاں جو اصل تقسیم ہے ظالم اور مظلوم کی، مظلوم کے حقوق کو حاصل کرنے اور دلانے کے لیے ہمیں ایک لمبی جد و جہد اس ملک میں کرنی ہے، اور ایک مشترکہ جد و جہد ہے جو دیگر اقوام کو بھی ساتھ لے کر کرنی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ مسلمان اپنی اصل پوزیشن کو سمجھیں۔ ہم داعی اللہ ہیں، ہم بھی ایک نظریے کے حامل ہیں، ہمارے پاس وہ بہترین اصول ہیں، اللہ و رسول کا بہترین پیغام ہے جو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ان کے درد کا مداوع، ان کے دکھ کا علاج، ان کے مسائل کا حل۔ آج دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک اکھاڑے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجہ خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ ہر جگہ جنگ اور جدل اور زور اور زبردستی اور نسلی اور گروہی بالادستی اور ریشیل اور لنگوسٹک جھگڑے، ان سب کے مقابلے میں اسلام کی جو طاقت ہے، اسلام کا جو حیات بخش پیغام ہے، انسانیت نواز تعلیمات ہیں، ان کو برتنے کی، استعمال کرنے کی اور بڑے پیمانے پر اسلام کا صحیح تعارف کرانے کی آج مسلمانوں کی ادرنگ ہو رہی ہے، سسپیشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان پہلے بھی ان نون کوانٹٹی تھے پہلے، مگر ریسپیکٹڈ تھے۔ آج ان نون کوانٹٹی پھر بھی باقی ہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، مگر سسپیکٹڈ اور پریجوڈیسڈ
اور نفرت کی فضا اس وقت عام ہو رہی ہے۔ چنانچہ بڑے پیمانے پر اس ملک میں جہاں یہ سب ہو رہا ہے، یہاں بابری مسجد کا واقعہ ہم نے دیکھا، ٹرپل طلاق ہم نے دیکھا، مدارس کے ساتھ ان کے کیا عزائم ہیں ہم جانتے ہیں، اہانت رسول کے واقعات، کتنے دل خراش اور ہمارے لیے کتنی دل برداشتہ ہونے والی بات ہے۔ ان سب حالات میں ہم کو صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو کہ مطلوب ہیں۔ انہی آیات میں جو آگے بات کہی گئی ہے وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اصل بات تو یہ ہے، ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا ہے، اپنے ایمان کو جلا بخشنا ہے، دیکھنا چاہیے ہر فرد کو یہ ترازو اپنے اندر نصب کر کے دیکھنا چاہیے۔ 5 چیزوں کا، 5 رشتہ داریوں کا ذکر کیا گیا، 3 دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا گیا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے زوج، تمہارے ازواج اور تمہارے رشتہ دار، 5 ریلیشن شپس کا ذکر کیا گیا، اور 3 باتیں وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، وہ تجارتیں جس میں کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے، وہ دل پسند گھر جو تم نے تعمیر کیے ہیں، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ کا رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فتربصوا، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کرے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہیں ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنے فرائض کے سلسلے میں غفلت ہے، ہمارے اپنے داعیانہ ذمہ داری کا اور اونچے مقام کا، امت وسط اور خیر امہ ہونے کا جو بلند مقام ہے اس کے تقاضے ہیں، اس کے سلسلے میں غفلت ہے، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ وجوہات مختلف ہو سکتے ہیں، اللہ کو اپنے ساتھ لیجئے، اس پر توکل کیجئے، اس سے تعلق مضبوط کیجئے، اپنے آپ کو اس کی مدد کا مستحق بنائیے، اس کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالیٰ کے لشکر کوئی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سورت بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص شاید اس کو بار زبانی جانتا ہے۔ اس کا سبق کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے، وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ مقصد زندگی کا تصور، اور اسلام کو محض ایک جامد کچھ عقائد، کچھ مذہبی اعمال نہیں بلکہ ایک جد و جہد، ایک حرکی تصور اسلام کا اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات سے متاثر ہونے کی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے، یہ تو الٹ پھیر ہے، تلک الایام نداولها بین الناس والی بات ہے۔ اور ہمیں پوری یکجہتی کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمان منتشر رہیں، ڈیموکریسی میں ہم اپنی طاقت کو مضبوط نہ کر سکیں، ایک آواز نہ بن سکیں تو کوئی کام ہمارا صحیح معنی میں بن نہیں آئے گا۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے والی بات۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو خود اعتمادی کے ساتھ، خدا اعتمادی کے ساتھ، بغیر کسی مایوسی کے، مرعوبیت کے، مشتعل ہونے کے، متشدد ہونے کے، پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرتے ہوئے مثبت عمل اختیار کرنا چاہیے، تو حالات یہاں دیر سویر بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ بات آئی ہے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، چنانچہ یہ امتحانات آتے رہیں گے، ان سے ہم کو مایوس ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کیفیت وہ ہونا چاہیے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب
اہل ایمان سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف فوجیں جمع ہو رہی ہیں، ان کا خوف کرو، ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو سچے اہل ایمان وہ ہیں جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، صبر اور حوصلے سے کام لیتے ہیں، اور اپنے جد و جہد کو پرعزم طریقے سے جاری رکھتے ہیں۔ تو یہی ہمارے لیے راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے، اور وہی ہمارا اصل سہارا ہے۔ اسلام آیا ہے دنیا میں غالب ہونے کے لیے، اور قیامت سے پہلے اسلام کا پوری سرزمین پر غلبہ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنی منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات میں اپنے صحیح حیثیت کو، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، ان اوقاف کے مسئلے کے سلسلے میں بھی، اور دیگر جو اس وقت حالات ہیں اس میں پرعزم ہو کر، پرہمت ہو کر، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے، اپنے عمل کو درست کر کے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع